पस्तौल का रुख मेरी तरफ है इंस्पेक्टर साहिब। ओ यार, पागल पागल कर दिया है तुमने। तुम्हारे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम गुलजार खान ही है, और ये भी सच है कि तुम्हारा बाप सब्जी फरोश था। 8 ट्रक कहाँ से आ गए? और इसके अलावा गुलजार खान भला नाजिरुल्लाह आफाकी कैसे बन गया? ये तो गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है माय डियर इंस्पेक्टर। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये फोन नंबर तुम्हारे लिए पूरी तरह तैयार है, और वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। गोया तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। आपने फरमाया था इंस्पेक्टर साहिब के ये थाना है। कहा तो था मैंने, लेकिन तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वो भी अपनी जगह एक हैसियत रखता है। क्या करना है मुझे ये बताओ, और ये भी बताओ कि इन तमाम मालूमात का जरिया क्या था जो तुमने हासिल की हैं। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, बहुत अच्छे। लगता है अभी ज्यादा दिन नहीं हुए महकमा पुलिस में, सिर्फ रिवायतों पर चल रहे हो मेरी जान। खैर, हम तो दोस्त नवाज हैं। अगर गुलजार गुल्लू इंस्पेक्टर नाजिरुल्लाह आफाकी बना हुआ है तो बना रहे, लेकिन शर्त ये होगी कि वो सिर्फ वही करेगा जो हम चाहेंगे। रास्ता बदला उसने तो फिर नाजिरुल्लाह केस भी सामने आ जाएगा, और अगर मजीद मालूमात हासिल करने की जरूरत पेश आ गई डियर गुल्लू, तो समझ लो अंजाम क्या होगा। इंस्पेक्टर होंठ बींचे हुए आफ्ताब कमाल को देख रहा था। आफ्ताब कमाल गुराई हुई आवाज में बोला, काम की बात करो दोस्त। तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी इतना बड़ा हाथ किसी बैकग्राउंड के बगैर नहीं डाल सकता। मैं बेशक इस वक्त तुम्हारे सामने हल्का पड़ गया हूँ, लेकिन ये बात भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने जहांगीर जमाल शाह के खिलाफ इस सारी कार्रवाई का बेड़ा उठाया है वो मामूली आदमी नहीं है। मुझे मालूम है कि जहांगीर जमाल शाह DIG तैमूर जमाल शाह का बेटा है, और ये बात मुझे SP अकबर खान ने बता दी थी। SP अकबर खान? आफ्ताब कमाल ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, अब तुमसे कुछ छुपाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अकबर खान के साथ ही DA फैजी ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और अकबर खान ने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ फैजी साहिब की ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। FIR काटने के बाद जब DA फैजी चला गया तो मैंने अकबर खान से कहा कि DIG साहिब के बेटे पर हाथ डालने के नताइज क्या हो सकते हैं, तो वो मुस्कुराकर बोला कि ये DIG साहिब जाने। आप खुद सोचें भला इसके बाद मेरी क्या मजाल कि मैं उन लोगों के अहकामात से रूगर्दानी करूं। बेशक उलझी हुई बात है, लेकिन मेरा कोई कसूर हो तो मुझे बता दिया जाए। इसका मतलब है कि SP अकबर खान ने इस गेम को शुरू किया है DIG तैमूर जमाल शाह के कहने पर। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस बात ने मुझे भी हैरान किया था। चलो छोड़ो इन बातों में क्या रखा है माय डियर इंस्पेक्टर। FIR क्या है, क्या इसकी तफसील बता दी तुमने? अभी तक नहीं, लेकिन जुबानी बता देता हूँ। DA फैजी ने चंद साल कबल के एक वाक़े के बारे में तफसील बताते हुए कहा था कि एक ब्लैकमेलर ने कुछ अहम कागजात के साथ उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया और 5 लाख रुपए तलब किए। कागजात कारोबारी नोयत के थे, और इस वक्त की हुकूमत उन कागजात के खिलाफ अमल कर सकती थी। चुनाचे फैजी ने 5 लाख रुपए अपने सेक्रेटरी बिलाल के हमरा रवाना कर दिए, लेकिन ब्लैकमेलर ने न सिर्फ वो कागजात फैजी के हवाले न किए, बल्कि उसके सेक्रेटरी बिलाल को भी अगवा कर लिया। गालिबन कोई और चक्कर दरमियान में हो गया था। बिलाल उसकी कैद में तवील अरसे तक रहा और तशद्दुद के जरिए जहनी तवाजुन खो बैठा। इत्तफाक से DA फैजी एक अस्पताल का दौरा करता हुआ वहां पहुंचा तो उसने बिलाल को अस्पताल में दाखिल देखा। अपने अगवाशुदा सेक्रेटरी को पहचान कर वो उसे अपने साथ ले आया और उसने खामोशी से उसका इलाज कराया। बिलाल ठीक हो गया तो उसने उस ब्लैकमेलर के बारे में तफसीलात बताई और बहुत से ऐसे सबूत मुहैया किए जिसे ब्लैकमेलर पर रोशनी पड़ती थी। DA फैजी ने इस सिलसिले में तैमूर जमाल शाह से बराह रास्त राब्ता कायम किया तो उन्होंने अपने बेटे जहांगीर जमाल शाह के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस तरह तैमूर जमाल शाह ने कानून का बोलबाला किया है और DA फैजी की दादरसी की है। मेरे होंठ बिंच गए। आफ्ताब कमाल की गर्दन झुक गई। चंद लम्हात हम दोनों चुप रहे। फिर आफ्ताब कमाल ने कहा, जमानत की क्या पोजीशन है इंस्पेक्टर? खुदा की कसम नौकरी भी चली जाएगी और शायद गिरफ्तार भी हो जाऊं। अकबर खान साहिब ने कह दिया है कि अभी कोई जमानत वगैरह नहीं होगी, जिम्मेदारी वो खुद कबूल करते हैं। अच्छा, तुम क्या ताउन करोगे? आफ्ताब कमाल ने पूछा और इंस्पेक्टर चौंक कर उसे देखने लगा। ताउन? हाँ, भला मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? जाहिर है गिरफ्तार शुदा शख्स की पूरी निगरानी की जाएगी। अकबर खान साहिब खुद इस पर नजर रखेंगे और इसका केस पूरा करेंगे। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। दफातनी मैंने दरमियान में मुदाखलत की और कहा, इंस्पेक्टर, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी गुफ्तगू अब तक हो चुकी है इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। एक काम करना होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर बोला, क्या? मुझे अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से जाना है। क्या? हाँ, हो सकता है रात के 3-4 बजे तक वापस आ जाऊं, हो सकता है सुबह 7 बजे तक वापसी हो। बहरहाल मुझे निकलना जरूरी है। इंस्पेक्टर जैसे कांप कर रह गया। बमुश्किल तमाम बोला,
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر جہانگیر جمال شاہ؟ اس کی ذمہ داری تمہیں قبول کرنا ہوگی۔ ظاہر ہے بہت سے ایسے کام تم خود بھی کرتے ہو، اتنی پارسائی کا اظہار مت کرو۔ اکبر خان اگر آ جائے تو جو بھی مسئلہ ہو تمہیں اپنے طور پر نمٹانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، ممکن نہیں ہے، انسپیکٹر نے خشک لہجے میں کہا، اور آفتاب کمال کی غراہٹ ابھری۔ ناممکن کو ممکن بناؤ انسپیکٹر، کیونکہ بہت سے ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں اور بہت سے ممکن ناممکن، کیا سمجھے؟ بھائی میری پوزیشن کو سمجھو، اگر بات اتنے بڑے لوگوں کی نہ ہوتی تو میں تم جو کہتے وہ کر ڈالتا، لیکن میری جان کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اس سے بڑی مصیبت تو نہیں پیش آئے گی تمہیں انسپیکٹر آفاقی جو ہمارے ذریعے پیش آ سکتی ہے۔ ہاں یہ بات جانتا ہوں، لیکن سوچنے دو بھائی، مجھے سوچنے دو کس مصیبت میں پڑ گیا۔ نہیں انسپیکٹر، ایک وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، تعاون کرو گے تو تعاون پاؤ گے، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ آگے بھی دور تک چلے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے تمہارے درمیان بہت سے رابطے رہیں، سوچ لو یہیں سے دشمنی اور دوستی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ کرنے میں تمہیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ واپسی ممکن ہوگی؟ انسپیکٹر آفاقی نے سوال کیا۔ تمہیں اپنا معیار بڑھانا چاہیے انسپیکٹر، آخر ایک اچھے عہدے پر فائز ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارا خیال ہے کہ ہم اس طرح فرار ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں میرا یہی خیال ہے۔ تب پھر خود تمہاری جان کے عوض تم سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ تم اپنی نوکری کی قربانی دو۔ کیا مطلب؟ گرفتاری ہی نہ دکھاؤ۔ فرار ہونے کا مطلب چھپنا ہی ہے، کیونکہ FIR کٹی ہوئی ہے۔ پھر بیس سے کیوں نہ کام شروع کیا جاتا؟ بر وقت واپسی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کس وقت نکلنا ہے؟ کس وقت نکال سکتے ہو؟ انسپیکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا، بس شفٹ بدل جائے گی، کتنی دیر لگے گی؟ بس تھوڑی دیر باقی رہی ہے، میں باہر انتظار کروں گا۔ آفتاب کمال نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ انسپیکٹر بولا۔ انسپیکٹر، اس وقت تو مجھے زہر کے علاوہ کچھ نہیں پلاؤ گے انسپیکٹر، اور میں ابھی زہر نہیں پینا چاہتا، اس لیے اوکے۔ آفتاب کمال باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ میری طرف دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ او بابا جی، تم بھی مجھے معاف کر دینا، پولیس کی نوکری میں ایسی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، دو بڑے ہاتھیوں کے بیچ میں پسنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ایک اچھا تجربہ ہوا ہے ہمیں۔ کھاتے کماتے آئے ہو انسپیکٹر، معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ بہرحال چونکہ مستقبل میں تم سے کچھ کام نکل سکتے ہیں، اس لیے رجسٹر میں کچھ اور اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ دراصل یہ بڑے افسر اپنی پبلسٹی کے لیے بھی ایسے کام کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیس سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ DIG تیمور جمال کس قدر فرض شناس اور قانون پسند انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ویسے دوست FIR ٹھیک ہے کیا؟ بہت اچھے، پولیس والی چال چل رہے ہو۔ خدا کی قسم نہیں، میں تو خود تمہارے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ وکیل صاحب کون تھے؟ نہ کبھی کورٹ میں دیکھا اور نہ کہیں اور ملاقات ہوئی۔ تعارف بعد میں کریں گے تم سے آفاقی، جلد بازی مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ایک بات بتا دو، کہو گرفتاری دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ کیا مطلب؟ واپس آؤ گے؟ ہاں آفاقی، چھپنا نہیں چاہتا، کیونکہ چھپنا تو جرم پکا ہو جائے گا۔ کوئی چکر چلا کر آؤ گے؟ جو کچھ کروں گا تمہیں بتا دوں گا۔ مردوں والا وعدہ؟ ہاں یار، تم نے تو بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے، میں نے ہنس کر کہا، اور انسپیکٹر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر بولا، لاک اپ چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد شفٹ بدلنے والی ہے، میں اپنے خاص آدمی فٹ کر دوں تاکہ راز راز رہے۔ میں نے گردن ہلا دی تھی۔ انسپیکٹر نے بڑی محنت سے اپنی کارروائی مکمل کی تھی۔ کوئی 11:15 بجے میں خاموشی سے لاک اپ سے نکل آیا۔ تھانے کے سامنے ایک ریستوران تھا، آفتاب کمال اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑ آیا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ گاڑی لائے ہو؟ ہاں وہ کھڑی ہوئی ہے، چلو، میں نے کہا، اور آفتاب کمال خاموشی سے کار کی طرف چل پڑا۔ کسی اچھے ہوٹل میں کافی پیئیں گے؟ میں نے کہا، اور کمال نے بلو مون کے سامنے کار روک دی۔ کافی آ گئی اور ہم چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے رہے۔ جی سر، کچھ تفصیلی بات ہو جائے؟ کیس بنایا گیا ہے۔ وجہ؟ DIG تیمور جمال۔ کیا مطلب؟ آفتاب کمال اچھل پڑا۔ باپ بیٹے طاقت کھیل رہے ہیں۔ میں نے دلاور فیضی سے کسی زمانے میں 5 لاکھ روپے ضرور وصول کیے تھے، باقی سب ڈرامہ ہے۔ لیکن کھیل دلچسپی سے کھیلنا ہے، مگر یہ انسپیکٹر والا کیا معاملہ ہے؟ حکومتی کھیل ہے، وہ جرائم پیشہ آدمی تھا، نام تھا گلزار، گلو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نئی حکومت کی جدوجہد کے دور میں اس نے اس حکومت کی پارٹی کا ساتھ رہا تھا۔ یہ برسر اقتدار آئی تو اس کی کاوشوں کا صلہ دیا گیا، اس لیے گلزار کا نام ناظر اللہ آفاقی ہو گیا، اور اسے محکمہ پولیس میں اس کی خواہش کے مطابق نوکری مل گئی۔ پولیس کی اس نوکری سے اس نے ٹرانسپورٹ کا بڑا کاروبار پھیلا لیا جو گلزار کے نام سے چلتا ہے۔ پھر حکومت بدل گئی، وہ کان دبا کر کام کرنے لگا۔ یہ اس کا برا دور ہے، ہو سکتا ہے آئندہ الیکشن میں اس کی حلیف حکومت آ جائے اور اسے DSP کا عہدہ مل جائے۔
مگر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا غلام ہوں جناب۔ 2A4 بے شک ختم ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں میری صلاحیتیں بھی ختم ہو گئی؟ یہ ذخیرہ آج بھی محفوظ ہے اور اس میں بہت کچھ ہے۔ گڈ، میں نے تحسین بھرے انداز میں کہا۔ پروگرام کیا ہے چیف؟ یہ ڈی اے فیضی سے ملاقات کریں گے، کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی تو اچھا ہے۔ سمجھ گیا، سیدھے چلیں گے؟ ہاں، کچھ دیر کے بعد۔ کوئی پتہ ہے؟ پرانی کوٹھی تو پتہ ہے، کہیں اور چلا گیا ہوگا تو پتہ چل جائے گا، میں نے کہا۔ آفتاب کمال گردن ہلانے لگا۔ تقریباً 1:15 بجے ہم اس کوٹھی کے سامنے کھڑے تھے جس پر پیتل کی پلیٹ پر ڈی اے فیضی لکھا ہوا تھا۔ کوٹھی کا بیرونی حصہ تاریک تھا، البتہ اوپری منزل کے ایک کمرے کی کھڑکیوں سے تیز روشنی چھن رہی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ احاطے میں 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی جو نہایت قیمتی تھی۔ آفتاب کمال نے مجھے دیکھا۔ آؤ، میں کوٹھی کے بغلی حصے کی طرف چل پڑا۔ یہاں بھی کوٹھی تھی۔ ہمیں اس کوٹھی کے دروازے پر چوکیدار نظر نہیں آیا، چنانچہ ہم دونوں اس دوسری کوٹھی میں داخل ہو گئے اور یہاں سے فیضی کی کوٹھی میں داخل ہونا مشکل نہیں ہوا۔ ہم دونوں دبے پاؤں آگے بڑھے۔ اندر داخل ہونے کے لیے صدر گیٹ ہی استعمال کیا تھا۔ نیچے بالکل خاموشی تھی۔ موسیقی کی آوازیں محسوس کر رہے ہو؟ موسیقی؟ ہاں، غور کرو، بالکل آ رہی ہیں مغربی موسیقی۔ جو کوئی بھی ہے اوپر ہے، اوپر چلیں، آفتاب کمال نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چوڑے زینے ہمیں اوپری منزل تک لے گئے۔ ان پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہلکی سی چاپ بھی کہیں نہیں سنی جا سکتی تھی۔ ویسے تھوڑا سا تردد بے شک ہو گیا تھا۔ اگر ڈی اے فیضی کچھ دوستوں کے ساتھ محفل موسیقی میں مصروف ہوا تو پھر اس محفل کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو منصوبہ میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ ڈی اے فیضی سے اس سلسلے میں تمام معلومات حاصل کی جائیں اور پھر اس کا دماغ درست کیا جائے۔ بے شک اس میں کچھ خطرات تھے، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کوٹھی کے دوسرے مکین شاید گہری نیند سوئے ہوئے تھے، یا پھر اس بات کے بھی امکانات تھے کہ اس کوٹھی میں فیضی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نہایت احتیاط سے اس تیز روشن کمرے کے قریب پہنچ گئے اور پھر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے اندر جھانکا جا سکے۔ اس قسم کی کوٹھیوں میں ایسی جگہوں کی کمی نہیں ہوتی۔ بہت بڑی کھڑکی تھی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان پردوں کے بہت سے حصے اس طرح سرکے ہوئے تھے کہ شیشوں سے دوسری جانب جھانکا جا سکتا تھا۔ سلائیڈنگ ڈور بند تھے اور ان کے صاف و شفاف شیشے عریاں۔ اندر چونکہ تیز روشنی تھی اور باہر گہری تاریکی، بس ان شیشوں ہی سے جو روشنی چھن رہی تھی اس نے باہر کے حصے کو ذرا سا منور کر رکھا تھا۔ ہمیں اندر جھانکنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ موسیقی کا ریکارڈ چل رہا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کی غیر ملکی موسیقی تھی اور کسی بہت ہی شاندار ٹیپ ریکارڈر سے نشر ہو رہی تھی۔ بہت بڑا کمرہ تھا جس میں انتہائی اعلیٰ درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ تقریباً 12-13 افراد اس وقت کمرے میں موجود تھے، جن میں کچھ مرد اور کچھ خواتین، لیکن درمیان میں ایک مستانہ عالم رقصاں تھی۔ سیاہ رنگ کے ایک حسین لباس میں پیکرے حسن و جمال جس کے وجود کی دلکشی در حقیقت کمرے کے ماحول میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ اس طرح لچک رہی تھی جیسے مشینی جسم رکھتی ہو۔ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی۔ گنگریالے سنہرے بال جن کی لٹیں پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ بدن کی جنبش ایسی دل موہ لینے والی کہ انسان سحر میں مبتلا ہو جائے۔ وہ اس موسیقی پر رقص کر رہی تھی اور دیکھنے والے محو حیرت تھے۔ شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں تھے، بوتلیں کھلی ہوئی تھی اور شاہ فاروق کا دربار محسوس ہوتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی مبہوت ہو گیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نے آفتاب کمال کی جانب دیکھا، لیکن آفتاب کمال اس طرح اندر کے نظارے میں محو ہو گیا تھا کہ مجھے بھول ہی گیا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے چونکنا پڑا۔ آفتاب کمال کے اندر ایک عجیب سی ہیجان خیزی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے پیچھے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، میں اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ وہ مجھے اس جگہ سے کافی دور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں تاریکی اور خاموشی تھی۔ اس نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، چیف، بات اچانک عجیب و غریب رخ اختیار کر گئی ہے۔ اگر آپ میری یادداشت اور میری عقل پر بھروسہ کریں تو میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہاں کمرے میں کون کون موجود ہے؟ آپ نے ان کے خد و خال کا جائزہ تو لے لیا ہوگا۔ ان میں ایک غیر ملکی جوڑا بھی ہے، اندازہ لگایا آپ نے؟ 2 غیر ملکی مرد اور ایک عورت، میں نے جواب دیا۔ بالکل درست، بالکل درست۔ مگر چیف، جو لڑکی کمرے کے درمیان میں رقص کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ افسوس نہیں جانتا، کاش جانتا ہوتا۔ چیف، میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ اسرائیلی جاسوسہ کرسٹینا لیمبرٹ ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ آپ کو میرے ماضی پر اتنا بھروسہ ضرور رکھنا چاہیے چیف کہ جب کوئی بات پورے اعتماد سے کہتا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کرسٹینا لیمبرٹ؟ ہاں چیف، یہ وہی عورت ہے جس نے افریقی لیڈر شومبے کا جہاز اغوا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میرے پاس اس وقت سے اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ اسرائیل کے لیے کام کرتی ہے۔ ہاں، یہاں کیا کر رہی ہے؟ رقص۔
آفتاب کمال نے جواب دیا اور میں پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اوہو، سمجھ گئے چیف، آپ بالکل سمجھ گئے کیا خیال ہے؟ دلچسپ، انتہائی دلچسپ۔ کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر آئیے باہر نکلیں یہاں سے، ایک بار پھر اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ نہیں چیف، وہ ناگن ہے، زیادہ خطرناک اور زہریلی ہے، اور اس وقت کی صورتحال بہت مختلف ہے چیف۔ آپ کا کیا اندازہ ہے یہ لوگ کتنی دیر تک یہاں رک سکتے ہیں؟ جس انداز میں پروگرام جاری ہے اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ دیر لگ جائے گی۔ تو پھر چیف آئیے باہر آئیے۔ ہم لوگ نہایت احتیاط کے ساتھ باہر نکلے اور اس کے بعد اس کوٹھی سے باہر نکل گئے جس میں داخل ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ کوٹھی ہمارے لیے بڑی معاون ثابت ہوئی تھی۔ آفتاب کمال کے چہرے پر انتہائی جوش پھیلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں گاڑی لے جا رہا ہوں چیف، کچھ ضروری چیزیں لے آؤں۔ آپ اس وقت تک یہاں موجود رہیں گے اور ان لوگوں کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ میں نے ہونٹ بیچ کر گردن ہلا دی اور بولا، تفصیل تو بتاؤ چیف پلیز، بعد میں ساری تفصیلات بتا دوں گا۔ تھانے واپس جانے سے پہلے ہم لوگ ایک پروگرام ترتیب دے لیں گے۔ جا بھائی جا، تو ہے ہی پراسرار، میں نے کہا اور آفتاب کمال برق رفتاری سے اپنی کار کی جانب دوڑ گیا۔ میں نے کوٹھی سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ سنبھال لی تھی جہاں سے دروازے پر نظر رکھی جا سکے۔ ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا یہاں رکنا ایک طرح سے بیکار ہی ہے۔ فرض کرو اگر یہ لوگ نکل کر جاتے ہیں یہاں سے تو میں کیا کر سکوں گا؟ میرے پاس تو ان کا تعاقب کرنے کے لیے گاڑی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے۔ بہرطور یہ ایک الگ بات تھی، لیکن آفتاب کمال کے انکشاف نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ کرسٹینا لیمبرٹ جیسی عورت اگر یہاں موجود ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈی اے فیضی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ کیا اس کا تعلق کسی طور اس اسرائیلی جاسوسہ سے ہے، یا پھر وہ بے خبری میں کسی خاص خطرے کا شکار ہو رہا ہے؟ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو بیچارے ڈی آئی جی صاحب ایک بار پھر خطرے میں پڑ جائیں گے اگر انہوں نے کسی طرح بھی ڈی اے فیضی سے رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ فیضی خود بھی اس مسئلے میں شریک نہیں ہے، لیکن اگر کرسٹینا لیمبرٹ جیسی عورت اس کے گھر میں پہنچ کر آسانی سے رقص کر سکتی ہے تو اسے کسی بھی مشکل میں پھنسایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی جاسوسہ کا اس کی کوٹھی تک آنا کوئی خاص معنی رکھتا ہو۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔